अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम साहिद और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं जी PTI के एहतजाज के दौरान होने वाले हमलों में रेंजर्स एहलकारों की शहादत और एहतजाज की। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में 4 रेंजर्स एहलकारों की शहादत के बाद आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब कर लिया है। पाक फौज ने वफाकी दारुल हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया है। मुसल्लह पाक फौज को शरपसंदों की सरकूबी के लिए देखते ही उन्हें गोली मारने का हुक्म भी दे दिया गया है। और गुज़श्ता रात इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे 4 रेंजर्स एहलकार शहीद और 1 पुलिस एहलकार जख्मी हो गया था। जी बिल्कुल। और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शरपसंदों की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले के नतीजे में 6 एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं और इनमें 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। मजमूई तौर पर अब तक 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें मुतादिद शदीद ज़ख्मी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों की जानिब से गाड़ी से कुचले गए रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज की आड़ में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर हमले काबिल मज़म्मत हैं। उन्होंने वाक़े में मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदेही करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलाने की हिदायत भी कर दी है। जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि जी PTI की आदत नहीं चाहती कि खून खराबा हो, मगर खुफिया हाथ है इसके पीछे जो फसाद की जड़ है। खुफिया हाथ के इरादे और एजेंडा कुछ और है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। ये क्या कहूँ, अब ये उनका इख्तियार है कि वो जिस तरह भी इसको टैकल करना चाहें करें। आप उनसे पूछ लें उनकी पार्टी की आदत से, क्या संजानी का फैसला नहीं हुआ था, क्या संजानी जाने के लिए उन्होंने नहीं कहा था, सब कुछ था। उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो इस खून खराबे को नहीं चाहती, वो इस तमाशे को नहीं चाहती, लेकिन एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज़ कंट्रोल कर रही है। उसका एजेंडा बिल्कुल पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। आप इनके किसी लीडर के पास चले जाएं, जाके उनसे पूछें कि आपका क्या स्टांस है, वो सब स्टांस अपना फ़र्क बताएंगे। एक वो खुफिया हाथ पीछे और बताएं। ये गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ी कहते हैं कि रियासत फसादियों और इंतशारियों का कोई मकसद पूरा नहीं होने देगी, हमें आखिरी हद तक जाने पर मजबूर ना करें। क्या कहा आप भी देखिए। दे के किराए पे मजदूर और बच्चों को आप लाए हैं और फ्रंट लाइन पे खड़ा किया हुआ है, और वो कभी ये बेचारे बंटे मारते हैं, कभी आंसू गैस फेंकते हैं। उसके पीछे आपकी पुलिस है KP की। तो बुशरा बीबी जो छुपी हुई है पीछे शहीद मिल्लत के पास, आए ना, हिम्मत करें। गरीब के बच्चे को क्यों आगे करते हो? आओ हिम्मत करो, लीड करो आगे आके। रियासत जो है बहुत सब्र का मुजाहरा कर रही है। बड़ा आसान है कि जो रास्ता आपने इख्तियार किया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। और उसमें आपके मकासद यही हैं जो 9 मई को थे कि लाशें गिरें, खून बहे, और आप कहें ये देखो ये लाशें गिर गई। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है इस्लामाबाद से सीनियर तजज़ियाकार राना कैसर साहब ने। उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनको भी वेलकम करेंगे। सबसे पहले राना साहब, ये जो इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहा है, अब इसको एहतजाज करें, एहतजाज कहें, या फिर इसमें इंतशार का अंसर भी अब हावी दिखाई दे रहा है? आपने देखा कि कल रात में जो वाक़या पेश आया, 4 रेंजर्स एहलकार इसमें शहीद हो गए। देखिए, आपने जैसे ये बात की, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है कि जिसमें रेंजर्स और पुलिस वाले जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए कि जो प्रोटेस्ट की सिचुएशन है, एक पॉलिटिकल सिचुएशन जो पाकिस्तान में माहौल बना हुआ था, उसमें प्रोटेस्ट थी। हुकूमत एक पोजीशन लिए हुए है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक पोजीशन लिए हुए है। तो होता ये है इस तरह के मामलात में कि एक कॉमन ग्राउंड पे एग्री किया जाता है। अब जिस तरीके से ब्रिंकमैनशिप शो की जा रही है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, तो वो दूसरी तरफ जो है वो इंस्टिगेट हो रही हो, आप उसको ट्रिगर कर रहे हैं। देखिए, हुकूमत हमेशा ड्राइविंग सीट में होती है, किसी की भी हुकूमत हो, तो हुकूमत का काम होता है कि सिचुएशन को पॉलिटिकली हैंडल करना। तो मेरे नज़र में ये मौजूदा हुकूमत जो है ये पॉलिटिकली इस मामले को हैंडल नहीं कर पाई, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि दे नेवर वांटेड टू हैंडल इट पॉलिटिकली, और वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से ये सिचुएशन डेवलप हो, और वो डेवलप हुई। और इसको मैं बिल्कुल इल्ज़ाम इस हुकूमत पे देता हूँ कि इनकी नाकामी है कि इन्होंने हैंडल नहीं किया इस चीज़ को। अब आप देखिए कि हमारे वज़ीर दाखिला हैं, वो सारी रात बात करते रहे। कल बात होती रही जी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन वो इनकार कर रहे थे कि नहीं हो रहे। रात को कह रहे हैं जी मुज़ाकराती टीम गई हुई है। किसी एक पोजीशन पे ये खड़े नहीं हो पा रहे। आज भी देखिए, ही वॉज लुकिंग लाइक ए फ्लैबरगैस्टेड पर्सन, कि उनको कुछ समझ नहीं आ रही। ही वॉज एट हिज विट्स एंड कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उसको हैंडल किसने करना है? उसको गवर्नमेंट ने करना है। और अगर आप लॉ एनफोर्समेंट, वो तो ये कह रहे हैं कि जो चीज़ मुज़ाकरात में डिसाइड हुई थी, ये जगह जो जिस पे तय कर लिया गया था,
اس سے پی ٹی آئی جو ہے اس سے پھر گئی ہے، اور پہلے جو سنجانی کے حوالے سے بھی ایک چیز طے ہو گئی تھی کہ اس جگہ پر آپ کو احتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ جگہ فراہم کر دی جائے گی، لیکن اب وہ مزید آگے بڑھتے ہوئے ڈی چوک جانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایک مس اسٹیٹمنٹ ہے۔ دیکھیے، کل کی انٹیریئر منسٹر صاحب کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے رات کو یہ کہا تھا کہ جی ہم نے ان سے کہا ہے کہ سنگجانی پہ وہ اپنا پڑاؤ کر لیں، اپنا دھرنا دینا وہاں پہ کر لیں، اور اس کے بعد وہ گئے ہیں اڈیالہ جیل۔ اب اڈیالہ جیل سے جو پیغام ملا ہے پی ٹی آئی نے تو اس پہ عمل کرنا ہے، تو یہ ایگری نہیں ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے جی ہم وہاں پہ بیٹھ جائیں گے، یہ کوئی اگریمنٹ نہیں تھا، یہ تو گورنمنٹ کا ایک بیانیہ ہے، اور گورنمنٹ کے بیانیہ کو اگر آپ کہتے ہیں جس کو میں کہتا ہوں کہ سرکاری سچ، تو یہ تو سرکاری سچ ہے۔ تو ایکچولی کیا ہے، لیٹ دا پی ٹی آئی پیپل کم فارورڈ، اگر ان سے آپ بات کر لیں کہ بتائیں جناب کہ آپ نے تو ایگری کر لیا تھا، پھر بات کلیئر ہوتی ہے۔ ابھی ان کی طرف سے تو کوئی ایسا بیانیہ یا کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہی۔ دس از واٹ اطاولہ تارڑ اور محسن نقوی آر سیئنگ۔ یہ ایز سچ اس کو میں تو ذاتی طور پہ اس کو بائی نہیں کر رہا، کیونکہ ابھی آئی ہیو سین دا سچویشن آن گراؤنڈ۔ لیکن رانا کیسر صاحب، جیسے کہ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں، گولی کا جواب گولی سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ہی ہاتھ ہے، اس کے پیچھے فساد کی جڑ ایک ہی ہاتھ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے اسی ایجنڈے پہ چلنا ہے، یا ان کا اپنا کوئی ایسا موقف ہو سکتا ہے، یا ان کا اپنی کوئی ذاتی رائے ہے؟ بشرا بی بی کی دیکھیں، پہلی بات تو یہ خفیہ ہاتھ والی جو بات ہے، انٹیریئر منسٹر آل پاورفل ہوتا ہے جی، تو وہ انٹیریئر منسٹر صاحب اگر کوئی خفیہ ہاتھ ہے تو اس کا نام لینے سے کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ بتائیں قوم کو کہ کون ہے جو ایسا خفیہ ہاتھ ہے؟ ہچکچانے کی اس میں کیا بات ہے؟ آپ ایکسپوز کریں اس ہاتھ کو جو پاکستان میں شر پسالہ چاہ رہا ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ شر پسندی ہو رہی ہے، تو دوسری بات یہ کہ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ایک بندے کا نام ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کوئی سڑک پہ آ رہا ہے تو وہ اس کی وجہ سے یہ آ رہا ہے۔ لوگ نہیں، ان عطا لوگوں تارڑ کو نے اون تو کیوں کہا کر ہے، رہے ہیں؟ عطا تارڑ نے تو کہا ہے کہ وہ بشرا بی بی خود چھپی ہوئی ہیں، آگے نہیں آ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے یہ تو دیکھیں جی، یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے۔ عطا تارڑ صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر کمنٹ کرنا یا انالیسس کرنا، میرا خیال ہے کہ چونکہ ہی از اے اسپوکس پرسن تو وہ کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ سوال اس وقت یہ ہے کہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، آج آپ دیکھیے، میں خود دیکھ کے آیا ہوں کہ ڈی چوک کے قریب پہنچ چکے ہوئے لوگ، اور ایک بڑی تعداد میں ہیں، یہ نہیں کہ کوئی سینکڑوں میں ہیں، بلکہ ہزاروں میں ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب یہاں پہ لوگ پہنچ گئے تو پھر انٹیریئر منسٹر صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ اسلام آباد کو میں آئی جی کے حوالے کرتا ہوں۔ بھئی آپ آئی جی صاحب یہاں پہ کیا کریں گے؟ پھر آپ نے آرٹیکل 245 بھی وہ کیا ہوا ہے، یعنی گولی کا جواب گولی، آپ کس سے گولی چلوائیں گے؟ کیا پاکستان کی فوج سے پاکستانیوں کے اوپر گولی چلانے کی بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ دے آر آؤٹ آف دیئر مائنڈس، ان کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی، بیکاز دے ہیو پولیٹیکلی فیلڈ ٹو ہینڈل دا سچویشن۔ حکومت جو ہے وہ سیاسی طور پر فیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جو کہ سچویشن اس سے ٹیکل نہیں ہو پا رہی۔ اچھا یاسر، آپ کی جانب آئیں گے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کرتے ہوئے لوگ جو آگے بڑھ رہے ہیں اس میں تشدد کا عنصر بھی سامنے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا، 4 رینجرز اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے، ایک ایف سی کا ریٹائرڈ جو سویلین تھا وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے؟ کوئی ابھی تک سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ ان کی کیا پالیسی ہے؟ اس احتجاج سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ؟ جی دیکھیں، کارکنوں کا مائنڈ سیٹ ہی اس قسم کا بنایا گیا تھا یا بنایا جا رہا تھا راستے میں، کہ وہ ان کے سامنے اگر ایف سی ہے، پولیس ہے، یا کوئی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہیں، تو اگر کوئی ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً ان کی طرف سے ریاکشن آتا رہا۔ اب آپ دیکھیں، جب اٹک کراس کیا گزشتہ روز انہوں نے، تو اٹک کے کراس کرنے کے بعد بلکہ پرسوں رات پنجاب کی حدود میں جب داخل ہوئے تو پرسوں رات جو ہے مکمل طور پر ساری رات پولیس کی جانب سے جو شیلنگ کی جاتی رہی، تو مظاہرین جو تھے انہوں نے باقاعدہ اس کا سامنا کیا، اور باقاعدہ جو انہوں نے گروپ کی شکل ایک اختیار کر رکھی تھی کہ 200 250 300 جو کارکن ہیں وہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ جو ہے اس شیلنگ کا سامنا کرتے تھے، جس کے بعد پھر اگلا گروپ جو ہے وہ فرنٹ پر آ جاتا تھا اور یہ پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو ان کے ہتھے جو پولیس اہلکار چڑھے بھی، تو تحریک انصاف کے جو کارکن تھے، خاص کر جو رورل ایریا سے یا جنوبی اضلاع سے آئے ہوئے تھے، تو ان کا مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہوا تھا اس قسم کا کہ انہوں نے تشدد ہی کرنا ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں بشرا بی بی کے، آپ اگر کل کے خطابات دیکھیں یا آج کے بھی دیکھیں، تو ان کی ایک ہی ضد تھی کہ ڈی چوک پہنچنا ہے، اور وہ بانی تحریک انصاف کے پیغام کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ ابھی کچھ دیر قبل ابھی جو آپ لوگ ڈیبیٹ کر رہے تھے، جس میں آپ نے کہا کہ بھائی گولی کا جواب گولی، میں نہیں سمجھتا تحریک انصاف کے کارکنوں نے اگر ابھی تک کوئی گولی چلائی ہے، البتہ ان پر ربڑ کی گولیاں چلائی گئی ہیں، یہ اسی کا ریئیکشن ہے۔ لیکن یاسر، کچھ پی ٹی آئی کارکنان ہیں جنہوں نے اس چیز پر اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے۔ دیکھیں، یہ باقاعدہ ونگز تھے ان کا، میں وہی کہہ رہا ہوں، ان کا مائنڈ سیٹ بنایا گیا تھا کہ آپ نے اسلام آباد میں داخل ہونے کے بعد اگر میڈیا کی گاڑیاں ہیں تو ان کو بھی توڑنا پھوڑنا ہے، آپ نے پولیس کی وردی میں کسی کو ملبوس دیکھنا ہے تو آپ نے ان کو بھی پکڑ کے مارنا ہے، اور وہ یہی کر رہے ہیں۔
ان کا اور کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. اب آپ ڈی چوک میں بھی دیکھیں, یہاں پر پہنچے ہیں پولیس اہلکار کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی ہوئی ہے, اور ابھی بھی اسٹل یہ چیزیں جاری ہیں, اور ابھی بھی کارکنوں کا ایک جتھا جو ہے وہ آج دوپہر کو بھی پشاور سے روانہ ہو چکا ہے اور یقیناً پہنچ بھی چکا ہوگا. اور ایسے کئی کارکن جو ہیں جو کہ اس مائنڈ کو لے کے اس دھرنے میں شامل ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر پرتشدد واقعات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے, اور وہ اس وقت کر رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں. اور بالکل وہ صورتحال ہمیں آج احتجاج میں دیکھنے پہ بھی مل رہی ہے. لیکن رانا قیصر صاحب, جو پاکستان تحریک انصاف کے 3 جو مطالبات ہیں, 26ویں یعنی ترمیم کو واپس لے لیا جائے, بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی ہے, ایک تیسرا مطالبہ بھی ہے, تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی ایک مطالبے کو بھی ماننے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے. تو سیاسی طور پر اس کا کیا سولوشن ہے, آپ کے خیال میں کیا حل ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں, اگر تو یہ ہم کہیں کہ حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ بات ختم ہو جاتی ہے. ہمیشہ دیکھیے, یہ پوزیشن تو ایک لی جاتی ہے, ہمیشہ ڈائیلاگ ہوتا ہے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. تو دونوں سائیڈز نے ایک پوزیشن لی ہے اینڈ ویری اسٹرانگ پوزیشن. اب دونوں سائیڈز کو ایک انچ جس کو کہتے ہیں نا پیچھے ہٹنا پڑے گا. 1 انچ سے مراد کیا ہے کہ اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے دے ہیو ٹو بچ فرام دیئر گراؤنڈ. اگر نہیں کریں گے تو پھر پاکستان میں کیوس تو آلریڈی ہے. آپ دیکھیے کہ پورے ملک جس طریقے سے اٹ ہیز کم ٹو اے ہالٹ, تو یہ آپ کتنی دیر پاکستان کو اس طرح لے کے چلیں گے؟ تو ہمیشہ دیکھیے پولیٹیکل ایشوز کا جو سلوشن ہوتا ہے وہ ڈائیلاگ ہوتا ہے, اور ڈائیلاگ بیٹھ کر ہوتا ہے, سڑکوں پہ نہیں ہوتا. سڑکوں پہ جو پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو آتے ہیں اپنے رائٹ کے لیے, جو وہ کلیم کرتے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے. اور 3 باتیں جو آپ نے کی ہیں کہ پی ٹی آئی نے 3 باتیں سامنے رکھی ہیں, تو حکومت کو تو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی چیز اس میں موجود ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے تو کہے جی آئے ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں. 8 فروری پہ بھی بات ہو سکتی ہے, مقدمات پر بھی بات ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں جس طرح مقدمات جا رہے ہیں تو پروسیکیوشن کے پلے تو کچھ نہیں ہے, مقدمات واپس آ رہے ہیں. تو آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریسلی. صرف یہ برنک مین شپ اور سیبر ریٹلنگ سے معاملات حل نہیں ہوں گے. اور یہ دیکھیں آج جس طریقے سے لوگ پہنچے ہیں, یہ ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہے کہ پاکستان کا فیڈرل کیپٹل سیٹ آف گورنمنٹ, وہاں کے جناح ایوینیو پہ آج جو کچھ ہو رہا ہے, یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے, اور اب بات ہو رہی ہے کہ جی گولی ماریں گے. بھائی گولی کس کو مارو گے؟ اپنے لوگوں کو مارو گے گولی. آپ وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, سچویشن ہے. یاسر آپ کی جانب آؤں گی, کہیے گا. کہا جا رہا تھا جی کارکنان جو ہیں, اب پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں, اب اس طرح سے لوگ نہیں نکل رہے. آپ بتائیں, لوگ نکلے ہیں, اور اگر نکلے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے چوک پہ پہنچ گئے, وہاں کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھیں مہم, کارکنوں کو ابھی جیسے رانا صاحب نے بات کی, ڈی پی او اٹک نے 4-5 روز قبل ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس میں کہا تھا کہ آپ اٹک کراس کر کے بتائیں. کارکنوں نے کل وہاں پر باقاعدہ لکھا کہ ہم ڈی پی او اٹک صاحب ہم پہنچ چکے ہیں. اسی طرح گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے جو بار بار کہا جاتا رہا کل سے, جیسے عطا تارڑ یا محسن نقوی جو کہہ رہے تھے کہ ڈی چوک پہنچ کر بتائیں, تو یہ باقاعدہ کارکنوں کو اس قسم کا اکسایا گیا اور کہا گیا کہ بھئی اب تو ہم نے پہنچنا ہے. جہاں تک آپ نے تعداد کی بات کی, کارکن نہیں تھکا. پشاور سے اگر کارکن کم نکلا ہے تو پھر کوہاٹ سے زیادہ نکلا ہے, مالاکنڈ ریجن سے زیادہ نکلا ہے, ہزارہ ریجن سے تو بہت زیادہ کارکن نکلا ہے. ساؤتھ ریجن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ کارکن نکلے گئے نہیں. آپ یقین کریں جنوبی وزیرستان سے جتنا زیادہ کارکن عمر امین گنڈاپور کی سربراہی میں نکلا اور سی پیک کے روٹ سے آیا ہے. اس بار تحریک انصاف نے کچھ اس قسم کی اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی کہ انہوں نے پولیس کو بزی رکھنا ہے, اور اسلام آباد پہنچنے تک ایک جانب جو ہے وہ سی پیک روٹ سے آئیں گے, یعنی ڈیرہ سہیل خان کے اس سائڈ, سنجانی کی سائڈ سے نکلیں گے تو یقیناً وہاں پر بھی پولیس کی نفری موجود ہوگی, تو دوسری جانب یہاں اسلام آباد کی طرف بھی موجود ہوگی. اس بار تحریک انصاف نے جو اسٹریٹجی بنائی اس میں یہ واضح طور پر سامنے آیا کہ پولیس کو انہوں نے بزی رکھنا ہے. جب یہ اسلام آباد رات کو پہنچے اور اس کے بعد چنگی نمبر 26 میں جس وقت شیلنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو جواباً بھی تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے ٹھیک ٹھاک کارروائی کی گئی. اب تحریک انصاف کا کارکن جو ہے وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, اور وہ اس وقت فالو کر رہے ہیں بشرا بی بی کے احکامات کو, وہ علی امین گنڈاپور کے احکامات کو فالو نہیں کر رہے. اگر دیکھیں رات تک جو حکومت اور مرکزی قیادت تحریک انصاف کی جو ہے ان میں کچھ ایسی سیٹلمنٹس تھیں, اور میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ان 3 مطالبات کے علاوہ ایک اور مطالبہ بھی ہے, اور وہ بڑا سائلنٹ مطالبہ ہے. وہ یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے, لیکن یکدم سے تو کیس ختم نہیں ہوں گے. اس دوران بانی تحریک انصاف کو سینٹرل جیل پشاور منتقل کیا جائے,
اور ان کو جب منتقل کیا جائے تو تب ان کا ٹرائل کرنا ہے. یہ کیسز ہیں وہ سامنا ان کا کریں گے. یہ بھی ایک سائلنٹلی جو ایک فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے مطالبہ رکھا گیا ہے, رات گئے تک یہی رکھا گیا ہے, اور اندر سے سیٹلمنٹس تھیں اور ہیں. لیکن اب جو بشرا بی بی جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑی ہیں. اب آپ بشرا بی بی ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں اور 3 سے 4 مطالبات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں, لیکن ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی مطالبہ نہیں مانا. بہت شکریہ آپ کا یاسر حسین, بیورو چیف پشاور ہمارے ساتھ موجود تھے. اور رانا قیصر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اس وقت صورتحال جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ سے تھوڑی سی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ہمارے جو پینلسٹ نے بھی یہی بات کی ہے کہ سیاسی طور پر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے, ڈائیلاگس کا راستہ اپنانا چاہیے, اور دونوں جو بھی پاکستان تحریک انصاف ہے یا حکومت ہے ان کے نمائندگان کو بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. کارکنان جو ہیں وہ ڈی چوک میں داخل ہو چکے ہیں اور اس سے ملک کا ہی نقصان ہے. دونوں پارٹیز کو ہی چاہیے کہ مذاکرات کی جو ہے میز پر آئیں اور بات چیت سے مسئلہ حل کریں. خیر آگے بڑھتے ہیں. راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت نے 28 سپتمبر جلاؤ گھراؤ کیس میں بانی پی ٹی آئی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے. جج محمد امجد نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی اور بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. پولیس بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ہی تفتیش کرے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی ضمانت منظور ہونے کے بعد راولپنڈی پولیس نے بانی پی ٹی آئی کو تھانہ نیو ٹاؤن میں درج 28 سپتمبر مقدمے میں گرفتار کیا تھا. اور مقدمے میں جلاؤ گھراؤ, اس کے علاوہ پتھراؤ, پولیس سے مزاحمت پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات بھی شامل ہیں. اسی تمام تر معاملے پر بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کر لیا بیورو چیف اسلام آباد کامران خان نے. جی کامران, ان کیسز میں ابھی تک کی کیا کارروائی ہوئی ہے اور یہ کیسز کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ جی بالکل, دیکھیے یہ جب بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ پارٹ 2 کیس میں ضمانت ہو گئی تھی تو کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کی شاید رہائی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی, لیکن ان کے خلاف اور کیسز تھے جس میں ان کی باقاعدہ گرفتاری جو ہے وہ ڈالی گئی اور اس کیس میں پھر ان کو ریمانڈ کی صورت میں ان کو جیل میں ہی رکھا گیا. اس وقت آج جس انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جس کیس میں ان کو مزید 6 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ اس پہ جسمانی ریمانڈ پہ ان کو پولیس کے حوالے کیا ہے اور وہ جیل میں ہی پولیس ان سے تفتیش کرے گی. یہ تھانہ نیو ٹاؤن میں کیس ہے جلاؤ گھراؤ اور لوگوں کو اکسانے کے لیے اور تخریب کاری کے لیے اکسانے پر یہ ہے, اور اس میں اس جو تھانہ نیو ٹاؤن میں جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے یہ دہشت گردی کی ایف آئی آر تھی, اس لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اس مقدمے کو جو ہے وہ سنا جا رہا ہے. آج انسداد دہشت گردی عدالت کے جج تھے امجد علی شاہ, انہوں نے اس کیس کی سماعت کی. اس سے پہلے یہ مقدمہ درج ہوا تھا 28 ستمبر کو, لیکن جس روز گرفتاری ڈالی گئی اس کے بعد 5 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا. وہ جسمانی ریمانڈ آج ختم ہو رہا تھا اور لیکن آج جو پروسیکیوٹر ہیں پبلک پروسیکیوٹر انہوں نے مزید 15 روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی عدالت سے. عدالت نے 6 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ان کا منظور کیا اور 2 دسمبر تک اب بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ پولیس کے ریمانڈ میں ہوں گے اور وہ اڈیالہ جیل میں ہی رہیں گے. وہیں سے پولیس ان کی تفتیش جو ہے ان سے کرے گی اور یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے آج یہ 6 روزہ ریمانڈ جو ہے وہ 2 دسمبر تک بانی پی ٹی آئی کا منظور کیا ہے. میں بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جب توشہ خانہ 2 کیس میں ان کی ضمانت ہو گئی تھی تو اس کے بعد بہت سے ایسے کیسز تھے جس میں کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی تھی. اس میں لاہور پولیس سی آئی اے پولیس لاہور نے 9 مئی سے متعلق مقدمات میں ان کو بہت سی ایف آئی آرز میں نامزد کیا ہوا تھا, اس میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈالی گئی. بعد میں پھر ان کی ضمانتیں بھی ہوئیں اور وہ ضمانتوں کے مچلقے جمع کروائے گئے. تو آج جو ہے یہ تھانہ نیو ٹاؤن کیس میں ان کی دوبارہ جو یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی اب 2 دسمبر تک کم از کم وہ اس مقدمے میں گرفتار رہیں گے. اور جو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی کوئی رہائی جو ہے بانی پی ٹی آئی کی وہ ممکن ہو سکے گی, تو اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ صرف اسلام آباد کے جو تھانے ہیں, اسلام آباد کی حدود میں جو تھانے ہیں ان میں ان کے خلاف 64 مقدمات ہیں اور پورے پنجاب میں اگر دیکھا جائے راولپنڈی سمیت تو ان کے خلاف 58 مقدمات ہیں, یعنی 100 سے زائد مقدمات ایسے ہیں جس میں وہ براہ راست نامزد ہیں. اور یہ وہ ریکارڈ ہے جو عدالت میں پیش کیا گیا ہے پنجاب پولیس کی جانب سے اور اسلام آباد پولیس کی جانب سے. تو اگر مقدمات تو ہیں جیسے آپ نے بتایا 64 مقدمات ہیں, مزید آپ کو اب کیا لگ رہا ہے کیونکہ جو احتجاج کی کال دی گئی تھی اس حوالے سے بھی اب پرچے درج ہوئے ہیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو مزید سختی آ سکتی ہے پی ٹی آئی پہ, مزید کیسز بن سکتے ہیں؟ جی بالکل, جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس میں جو 24 مئی کو جو یہ احتجاج شروع ہوا ہے جو اس وقت بھی جاری ہے, اس حوالے سے بھی ان کے خلاف 3 نئے مقدمات جو ہیں
وہ بنے ہیں، اس میں سے ایک ٹیکسلا میں اور ایک تھانہ صادق آباد اور ایک تھانہ دھمیال میں، یہ 3 مقدمات جو ہیں وہ نئے بنے ہیں۔ تو دیکھیں آپ کسی بھی مقدمے میں نامزد ہوں، آپ کے خلاف FIR کٹی ہوئی ہو اور وہ قابل تعزیر قابل گرفت مقدمہ ہو، یعنی وہ ایسا مقدمہ جس میں کہ آپ کی گرفتاری جو ہے وہ بغیر وارنٹ کے ہو سکتی ہو، تو وہ پولیس آپ کو اس مقدمے میں اس FIR کے تحت کبھی بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ ایسا ہی یہ جیسا کہ ابھی جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ تھانہ نیو ٹاؤن میں دہشت گردی کا مقدمہ تھا، ہوا وہ 28 ستمبر کو مقدمہ درج کیا گیا تھا، لیکن اس کی جو گرفتاری ڈالی گئی وہ نومبر میں ڈالی گئی۔ مقدمات کچھ کم نہیں ہے، لیکن مزید بھی مقدمات جو ہیں وہ درج ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کامران خان، اس پر بات کر رہے تھے۔ فی الحال پروگرام میں ہمیں چھوٹی سی بریک لینی، آپ لوگ ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیلاروس کے صدر کی وزیر اعظم ہاؤس آمد، اہم معاہدوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ بیلاروس کے صدر نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، جبکہ وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ سیاسی تعلقات، تجارتی، اس کے علاوہ سرمایہ کاری، دفاعی تعاون اور علاقائی مسائل سمیت مختلف موضوعات پر بھی دونوں رہنماؤں نے تبادلہ خیال کیا۔ جی بالکل، اور اس حوالے سے خصوصی رپورٹ بھی تیار کی ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کا دورہ پاکستان، معزز مہمان کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد۔ مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا، دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بجائے گئے، جبکہ بیلاروس کے صدر نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بیلاروس کے صدر کا استقبال کیا اور کابینہ ارکان کا ان سے تعارف کرایا، جبکہ معزز مہمان نے بھی وزیر اعظم کو اپنے وفد کے ارکان سے ملوایا۔ بیلاروس کے صدر نے وزیر اعظم ہاؤس کے سبززار میں پودا بھی لگایا۔ اس موقع پر پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں اور معاہدوں کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان بیلاروس کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بیلاروس کے صدر کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور شراکت داری کی نئی راہیں کھولنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگا۔ I was hugely encouraged by your statements. We covered a complete range of our bilateral relations, from investments, commerce, trade, tourism, to defense cooperation, and of course other important issues. NDMA اور بیلاروس کی وزارت کے درمیان تعاون، منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی فائنانسنگ سمیت دیگر جرائم کو روکنے کے حوالے سے معاہدوں کا تبادلہ ہوا۔ بین الاقوامی روڈ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی پاکستان اور بیلاروس کے درمیان معاہدے اور مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتیں ایک دوسرے کے حوالے کی گئیں۔ تو بیلاروس کے صدر کا یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور شراکت داری کی نئی راہیں کھولنے میں کس قدر مددگار ثابت ہوگا، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر بین الاقوامی امور پروفیسر حسین عالم صاحب۔ پروفیسر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پروفیسر صاحب، یہ جو بیلاروس کے صدر کا دورہ ہے، دورہ پاکستان، اور ساتھ میں 68 رکنی وفد بھی آیا ہے جس میں 43 بڑے بزنس مین بھی شامل ہیں، اس دورے کو، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے؟ تھینک یو ویری مچ۔ ایسا ہے عمران کہ اگر ہم بیلاروس کی ہسٹری دیکھیں تو یہ 91 میں جو یونائٹڈ سوویت سوشلسٹ ریپبلک تھا اس سے آزاد ہونے والی دیگر ریاستوں کی طرح ریاست ہے، لیکن رقبے میں بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ایریا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو تعاون مزید بڑھتا نظر آتا ہے، چونکہ پوری دنیا کے اندر پیراڈائمز شفٹ ہوتے ہیں، پوری دنیا کے اندر لوکلی ٹریڈ کو یا تعاون کو ترجیح دی جاتی ہے، اور وہ ملک جو ایک دوسرے کے قریب ہیں تو ان کے درمیان تعاون کی ایک نئی کڑی آپ رشین بلاک سابقہ جو ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر جو وفد آیا ہے، اس وفد کے نے 15 MOUs جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ سائن کیے ہیں، اور ان 15 جو ایگریمنٹس ہیں یا MOUs ہیں ان کے اندر تعاون جو ہے وہ ای کامرس میں بڑھے گا، دہشت گردی سے نپٹنے میں ہیلپ ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹریڈ ہے یا ایمرجنسی سروسز ہیں یا دیگر تجارتی چیزیں جو ہیں اس کے اندر تعاون ہوگا۔ تو آئندہ آنے والے ٹائم کے اندر لوکلی یہ ہمارے ٹریڈرز کے لیے اور ان کے ٹریڈرز کے لیے فائدہ مند ہوگا، کسٹم سے ریلیٹڈ فائدہ مند ہوگا، تو اس سے دو طرفہ تعاون کو بھی فروغ ملے گا، اور جو ٹریڈ ہے یا اس ایریا کے اندر پاکستان کی سگنیفیکنس ہے یا امپورٹنس ہے اس کو اور ویلیو ملے گی۔ پروفیسر صاحب، آپ نے کہا کہ دو طرفہ تعاون کو تو فروغ ملے گا، کچھ عرصے سے پچھلے ہم دیکھ رہے تھے کہ سرمایہ کاروں کا اتنا اعتماد نہیں تھا، پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے معیشت کوئی اچھی نہیں چل رہی تھی، جس کی وجہ سے سرمایہ کاری بھی اتنی نہیں ہوتی تھی۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے اس دور حکومت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر ممالک سے مہمان بھی آ رہے ہیں، معاہدے بھی ہو رہے ہیں، یادداشتوں پر دستخط بھی ہو رہے ہیں، کس حد تک پاکستان کا امیج بہتر ہوگا اور کتنے مواقع پیدا ہوں گے سرمایہ کاری کے لیے؟
हाँ, ऐसा है कि इससे पहले जो पिछला कुछ अरसा चला, जो 1-1.5 साल या 2 साल का, वो ऐसा था कि लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आपने दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाया, जैसे जैसे आपने अपनी सरहदें महफूज की, जैसे जैसे आपने दुनिया के साथ चलने का अज़म और अपने मुश्किल टाइम के ऊपर काबू पाया, उससे लोगों का ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो गया। उसके अंदर यकीनन आपके जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया, जिसके अंदर सऊदी अरब सर फ़हरिस्त है। उसके अंदर आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता ताउन जो है वो रूस का भी चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उससे सरमायाकार जो हैं उनका एतमाद भी बहाल हुआ है, और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद आप देखें कि जैसे ही कोई अच्छी ख़बर आती है तो आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बढ़ जाता है। डॉलर की प्राइस जो है, जो एकदम से बढ़ रही थी, वो कुछ अरसे से वो स्टेबल है। इसी तरह फ्यूल है या चीज़ें कुछ थोड़ा नीचे गई हैं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई, लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है कि अगर आपने अपनी जो सरहदें हैं वो महफूज की हैं और आपका दिफा ठीक है, या एक कांस्टेंट गवर्नमेंट चल रही है, तो उसके ऊपर सरमायादार जो हैं या सरमायाकार जो हैं वो एतमाद का इजहार करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% पे आ गया है 22% से होता हुआ, तो उससे यकीनन लोग प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करेंगे, उसमें यकीनन लोग जो हैं वो इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट करेंगे, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी आपकी तेज़ होगी। अच्छा प्रोफेसर, जैसे कि आपने कहा था कि पैराडाइम शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है, एक रिलेशनशिप जो खित्ते के ममालिक के दरमियान है। पहले तो वेस्ट की तरफ देखा जाता था, अब शायद ईस्ट की तरफ देखा जा रहा है। अब रूस का भी 70 रुकनी वफ़द जो था वो पिछले महीने पाकिस्तान आया था। ये वक्त भी तकरीबन 68 रुकनी वफ़द ये भी आ चुका है। तो आपको क्या लगता है कि एक नया ब्लॉक यहाँ पर बन रहा है, जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, और किसी हद तक रूस और दीगर रियासतें भी शामिल हो सकती हैं इसमें? इमरान, ये अभी सरदस्त हम इसको ब्लॉक तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप देखें तो आप वेस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थे। पिछले 76 साल में पाकिस्तान की जितनी ट्रेड है, जितना दिफा है, जितनी इवन पॉलिटिक्स में दिलचस्पी या रीजनल इंटरेस्ट थे अमेरिका के, वो सारे के सारे आपके वेस्ट के साथ थे, और वेस्ट वहाँ से आपको लीड करता था, और आप वहाँ उनकी पॉलिसियों को लेके, या प्रॉक्सी वॉर्स थी, या आपकी रशियन पॉलिसी थी, या नॉर्थ की तरफ आपका जितना भी था वो सारा कुछ वेस्ट लेड था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो है वो खित्ते के ममालिक जो है वो करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर हुसैन आलम साहब, इस मामले पर बात कर रहे थे, और यकीनन ये खित्ते के लिए अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ भी ताल्लुकात अच्छे, और सिफारती सतह पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। क्रिकेट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे से दूसरा वनडे क्रिकेट मैच 10 विकेटों से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को जीत के लिए 140 रन का हदफ दिया था, और पाकिस्तान ने यह हदफ अबूर कर लिया, जिस तरह से पाकिस्तान ये सेकंड ओडीआई जो है वो जीत चुका है। बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर से। जी इरफान, आपकी बात तो बिल्कुल सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। आप भी कहते होते थे कि पाकिस्तान टीम पहला मैच पता नहीं क्यों हारती है, लाजमी हारती है, दूसरा जीत जाती है। इस दफ़ा भी वैसे ही हुआ है। देखिए, जिस तरह आज अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने इनिंग्स खेली, खासतौर पे अगर साइम अयूब की बात करें कि इनके ऊपर टैग था कि T20 प्लेयर हैं, बट जिस तरह ये इवॉल्व हो रहे हैं टेस्ट मैचेस के अंदर, ओडीआई में ये बड़ा आउटस्टैंडिंग है, और बहुत लंबे अरसे के बाद कोई ऐसा बैटर पाकिस्तान को मिला है कि जिस स्ट्राइक रेट पे चाहिए वो खेल सकता है। आज उन्होंने 182 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 119 बनाए, जिसमें 3 छक्के और 15 चौके शामिल थे। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के एक फ्यूचर स्टार है, और अब्दुल्ला शफीक को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। चाहे आप वो ऑस्ट्रेलिया की दोनों मैचेस की विक्ट्रीज की बात करें, आज के मैच की बात करें, तो दोनों ने प्रूव किया, और विदाउट एनी लॉस अगर जो पाकिस्तान की विक्ट्री है ये बहुत मैटर करती है। सिर्फ हमें चाहिए क्या कि हमें कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म करना। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान का शायद जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है, और खासतौर पे 3 डेकेड से, तो ये काफी ज्यादा मसला है कि हम 2 मैच अच्छे खेलते हैं फिर एक कदम पीछे आ जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक सबसे बड़ा टास्क है। और दूसरी चीज ये कि आज टीम सिलेक्शन बड़ी थी, जहाँ बरार को आपने चांस दिया, आज आपने 23 चांस दिया, और बड़े अच्छे से बात कर रहा था। बिल्कुल आपने ठीक कहा, टीम सिलेक्शन भी कुछ अच्छी नजर आ रही है, लेकिन ये भी होता है कि जब जीती है तो सिलेक्शन अच्छी लगती है, और जब टीम हारती है तो सिलेक्शन जो है हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान ने आज अच्छा परफॉर्म किया, और बहुत हम भी उनको अप्रिशिएट करते हैं। प्रोग्राम का वक्त जी खत्म हुआ, चाहता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।